हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आज हम लोग कौन सी सूरह पढ़ेंगे? सूरह बय्यिना। ठीक है। और ये सूरह जो है अभी तक हम लोग जितनी पढ़ रहे थे उसमें सब बहुत छोटी छोटी सी थी, लेकिन ये सूरह उन तमाम सूरों से थोड़ा लेंदी है। और इस सूरह में जिन चीज़ों की तरफ इशारा किया गया है वो ये है कि इसमें ये ज़िक्र किया गया है कि आमद इस्लाम से पहले लोग किस तरह नबी करीम का इंतज़ार करते थे कि जब आखिरी नबी आएगा तो हम उसको फॉलो करेंगे, लेकिन उन्होंने अपने वादे से मुँह मोड़ लिया और वो लोग सब लोग नबी के ख़िलाफ़ हो गए और नबी करीम से दुश्मनी का इज़हार उन लोगों ने किया। तो इन तमाम चीज़ों का इसमें ज़िक्र है। और उसके अलावा जो है अल्लाह ताला ने इस सूरह में बताया है कि जिस तरह वही का नुज़ूल ज़रूरी है उसी तरह रसूल का भेजना ज़रूरी है। और रसूल का भेजना इसलिए ज़रूरी है कि गुमराह और मुशरिक लोगों को गुमराही और ज़लालत से निकाल कर सीधे रास्ते पर ला खड़ा किया जाए। क्योंकि रसूल कौन है? ये मैसेंजर हैं। अल्लाह और इंसान के दरमियान जो एक राब्ता कायम होता है वो रसूल के ज़रिए कायम होता है, वो नबूवत के ज़रिए कायम होता है। और जैसा कि मैंने पहले ही दर्स में जब क्लास हम लोगों की शुरू हुई तभी मैंने ये एक चीज़ बता दी थी कि उसूल दीन में क्या क्या चीज़ें हैं, याद हैं किसी को कि भूल गया? जी हाँ, तो उनमें जो है नबूवत जो है वो सिलसिला है वही का और खुदा के पैगाम को हम तक पहुंचाने का। और फिर उसके बाद जो है जो इसका थर्ड पॉइंट है वो अहले किताब की ज़लालत का ये सबब नहीं है कि उनके पास कोई किताब या सहीफ़ा नहीं भेजा गया, बल्कि असल सबब उनकी दुनियावी मफादात हैं। क्योंकि उन लोगों ने किताब का भी अगर इस्तेमाल किया तो अपनी दुनियावी फ़ायदे के लिए किया है। और उसके अलावा जो चौथा है इसका जो मज़मून, इसका जो पॉइंट है वो तमाम अंबिया और तमाम आसमानी सहीफ़े एक दीन की तरफ रहनुमाई करते हैं। इन सब की तबलीग का ख़ुलासा ये है कि तमाम रास्तों को छोड़ छाड़ कर सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के रास्ते को अपनाया जाए, उसकी नमाज़ पढ़ो, ज़कात अदा करो, और यही सिरात मुस्तकीम है। और आखिर में बेहतरीन मखलूक और बदतरीन मखलूक का इसमें ज़िक्र किया गया है, तज़किरा किया गया है, और फिर उनके अंजाम की बात भी की गई है। तो इस सूरह में ये बताया गया है कि जितने भी अम्बिया आए हैं 1,24,000 अम्बिया आए हैं, आदम से लेके ख़ातम तक, यानी हमारे जो आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा तक, ये तमाम अम्बिया जो थे, ये तमाम नबी सिर्फ़ और सिर्फ एक दिन लेकर आए। और वो एक दिन क्या था कि अल्लाह की इबादत करे इंसान जितना हो सके, यानी कि एक खुदा को माने, एक खुदा की तरफ आए और ख़ालिस नियत के साथ आए। तमाम दूसरे खुदाओं की तरफ इसमें परवरदिगार ने जो है मज़म्मत की है कि जो अल्लाह के अलावा किसी को खुदा बनाए हुए हैं और उसकी पूजा करते हैं। कि कुरान मजीद में ख़ुद मौजूद है कि ये लोग उसकी परस्तिश करते हैं, उसकी पूजा करते हैं कि जिसकी तरफ देखेंगे
تو وہ خود یہ لگے گا کہ وہ ہماری ہی طرف دیکھ رہا ہے، حالانکہ اس بت کے اندر اس مورتی میں یہ طاقت بھی نہیں ہے کہ وہ دیکھ سکے، اس کے اندر دیکھنے کی قوت نہیں ہے۔ اور انسان اس قدر نادان ہے کہ کس طرح سے کہ اس کے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بت کو اس نے خدا بنا دیا، اور اللہ نے قرآن میں صاف طور سے واضح کر دیا کہ ان کے اندر یہ طاقت بھی نہیں ہے کہ یہ تمہیں دیکھ بھی سکیں، یعنی کہ یہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے ہیں، یہ تمہارے کسی کام نہیں آ سکتے ہیں۔ اور جب تم ان بتوں کی طرف دیکھو گے تو وہ ہمیشہ صرف وہ ایک طرف تکتے ہوئے نظر آئیں گے، گویا وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، حالانکہ ان کے اندر وہ چیز موجود نہیں ہے، وہ ان کی حیثیت نہیں ہے کہ وہ دیکھیں۔ تو ایک بہت بڑا سوال ہے ان لوگوں سے کہ جو اپنے ہاتھوں سے بتوں کو تراشتے ہیں اور اس کی پرستش کرتے ہیں، کبھی کیا اپنے وجود پہ غور کیا ہے کہ وہ بت تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ وہ کسی کو دیکھ سکیں، نہ وہ ہل ڈل سکتے ہیں، نہ وہ کچھ کر سکتے ہیں، نہ وہ کچھ کہہ سکتے ہیں، نہ وہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ کسی کی مدد کر سکتے ہیں۔ اس سے کئی گنا اچھا تو اللہ نے خود انسان کو بنایا ہے اپنے اوپر۔ انسان غور کرے، جب خود کے اوپر غور کر لے گا تو اللہ کی معرفت کا راستہ تو اسے خود ہی مل جائے گا کہ ہاں مجھے بنانے والا کوئی ہے، میں نے جس کو بنایا وہ تو ایک مورتی ہے جو کچھ نہیں کر سکتی، لیکن جس نے مجھے بنایا ہے کہ میں دیکھ بھی سکتی ہوں، ہم بول بھی سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں، چل بھی سکتے ہیں، پھر بھی سیکھتے ہیں، گاہے بگائے اللہ نے اتنی قوت تو دی ہے کہ ایک دوسرے کی مدد بھی کر سکتے ہیں۔ تو پھر ہمیں بنانے والی وہ پاورفل جو قوت ہے وہ کون ہے، اس کے بارے میں انسان غور کرے تو وہ اللہ رب العزت ہے کہ جس کے قبضۂ قدرت میں سب کچھ ہے۔ تو اللہ نے جتنی بھی نبیوں کو بھیجا ہے وہ صرف اور صرف ایک دین لے کر آئے، اور وہ دین اسلام ہی تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے اسے اپنے طور سے جو ہے ماننا شروع کر دیا، اور اس امت کے لوگوں نے اسے اپنے طور سے بنا لیا، چاہے وہ عیسائیت ہو، چاہے وہ جوڈیزم ہو، اور اسلام تو خیر ہے ہی۔ تو ان تینوں مذاہب میں انہیں ابراہیمک ریلیجن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جو تین مذہب ہیں جو سب سے بڑے مذہب ہیں دنیا کے، کون سے ہیں؟ عیسائیت یعنی کہ کرسچینٹی، جوڈیزم یعنی کہ یہودیت، اور اسلام۔ ان تینوں مذاہب کو ملا کے دنیا میں ایک نام دے دیا گیا ہے کہ ابراہیمک ریلیجن۔ یہ جو ہے جناب ابراہیم علیہ السلام سے ان کا سلسلہ جا کے ملتا ہے، پھر اس کے بعد یہ لوگ الگ ہو جاتے ہیں، یہ ایک الگ گفتگو ہے۔ تو اللہ نے جو ہے صرف اور صرف جتنا بھی جو بھی نبی دین لے کر آئے وہ صرف اور صرف اسلام ہی لے کر آئے ہیں۔ تو اس سورہ کی تلاوت کرتے ہیں، اس کی تمہید آج کچھ زیادہ ہی طویل ہو گئی، خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله۔ سورہ بینہ کے بارے میں ہے کہ سورہ بینہ جو ہے یہ مدنی سورہ ہے، یعنی کہ مدینے میں نازل ہوا، اور اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ بنام خدائے رحمان و رحیم
لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، اہل کتاب کے کفار اور دیگر مشرکین اپنے کفر سے الگ ہونے والے نہیں تھے جب تک ان کے پاس کھلی ہوئی دلیل نہ آ جاتی۔ منفکین کے معنی ہے کہ اپنے عہد سے الگ ہونے والے، جنہوں نے ایک وعدہ کیا تھا، جنہوں نے ایک عہد کیا تھا، وہ لوگ اپنے عہد سے الگ ہو گئے۔ تو اپنے عہد سے الگ ہونے والے کے سب کا عہد تھا کہ پیغمبر آئے گا تو اس پر ایمان لے آئیں گے، کیونکہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے سب کا ایک متفقہ یہ وعدہ تھا، ایک تہیہ تھا کہ جب نبی آئے گا، آخری نبی جب آئے گا تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے۔ لیکن ان لوگوں نے اپنے وعدے سے، یہ لوگ مکر گئے، ان لوگوں نے سرکشی اختیار کر لی کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی بھی کی، نبی کے حکم کی نافرمانی بھی کی، کیونکہ جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں ہر کتاب میں ذکر ہے آخری زمانے کے نبی کا، یعنی جو ہم لوگوں کے آخری نبی ہیں، جو بشیر و نذیر ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں کہ پوری کائنات کی رحمت بن کر آئے۔ تو ہر کتاب میں ان کا ذکر ملتا رہا اور الگ الگ ناموں سے ان کا ذکر ہر کتاب میں موجود ہے، کہ جیسے بائبل میں احمد نام سے ان کو یاد کیا گیا ہے، لیکن اور حضرت علی کا نام بائبل میں ایلیا نام سے یاد کیا گیا ہے، یا توریت میں بھی اسی طرح سے نبی کریم کو یاد کیا گیا ہے۔ تو ان کا ذکر ہر کتاب میں ملا، اور ہر مذہب کے فالوورز نے یہ وعدہ کر کے رکھا تھا کہ جو یہودی تھے، جو عیسائی تھے، ان لوگوں نے ایک عہد کیا تھا کہ جب آخری نبی جب آئیں گے تو ہم لوگ ان کو فالو کریں گے۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا کہ جب وہ وقت آ گیا تو یہ لوگ مکر گئے۔ تو اس کے بارے میں ہم لوگ ابھی اور ڈیٹیل پڑھیں گے۔ تو منفکین کے معنی ہے اپنے عہد کو، یعنی کہ اپنے وعدے کو توڑنے والے، اس سے الگ ہو جانے والے۔ اور اس کے بعد اگلی آیت ہے رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ۔ صحف کہتے ہیں اوراق، ورق کی جمع ہوتا ہے اوراق۔ ورق کس کو کہتے ہیں؟ پیج کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اردو میں اس کو، پیج کو اردو میں ورق کہتے ہیں، اور اوراق یعنی ورق کی جمع۔ تو اوراق قرآن، صحف مطہرہ یعنی کہ ہر غلطی، برائی اور باطل و غلط بیانی سے پاک و پاکیزہ۔ مطہرہ کے معنی ہے ہر غلطی سے، برائی سے اور باطل سے اور غلط بیانی سے پاک و پاکیزہ ہے۔ کیا پاک و پاکیزہ ہے؟ یہ کتاب پروردگار، یہ جو مکتوبات جو تحریر کردہ ہیں، یہ تمام یعنی کہ قرآن مجید جو ہے وہ تمام غلط بیانی سے پاک و پاکیزہ ہے، اس میں کسی قسم کی برائی نہیں ہے، اور یہ بالکل پاک و پاکیزہ کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، ٹھیک ہے جی۔ جی اس میں یعنی کہ مطہرہ جو ہے نا، مطہرہ کا جو مطلب ہے، جیسے اس آیت میں یہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، یہ جو صحف ہے، یہ جو کتاب یعنی کہ جو قرآن ہے، جو اس کے اوراق ہیں، یہ تمام غلطیوں سے پاک ہیں، یعنی اس میں کسی قسم کی غلطی نہیں ہے، اس میں غلط چیزیں بیان نہیں ہوئی ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام میں کسی قسم کی کوئی غلطی کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ سمجھ میں آیا؟ اوراق کہتے ہیں ورق پتہ ہے نا، پیج پنا، پیج، اس کو کہتے ہیں ورق۔ اور جو یہ سنگولر اس میں ہوگا، جو پلورل ہوگا اس کا یعنی جمع،
واحد اور جمع ہوتا ہے نا، ورق واحد ہے یعنی ایک سنگل کے لیے ورق کہیں گے، پنا کہیں گے، پیج کہیں گے، اور بہت سارے ورق کے لیے، بہت سارے پیجز کے لیے، بہت سارے پنوں کے لیے ہم اسے اردو میں اوراق کہیں گے. جیسے انگلش میں بہت سارے پیج ہیں تو پیجز کہہ دیں گے، یا ہندی میں بہت سارے پنے ہیں، پیج ہیں تو اس کو پنے کہیں گے، پنوں کو پنے کہیں گے. تو اسی طرح سے اوراق بھی ہے، ٹھیک ہے. ورق کی جمع اوراق، یعنی بہت سارے جو پیجز ہیں ان کو ملا کے اوراق بنا ہے. تو کیا فرمایا، اللہ کی طرف کا نمائندہ جو پاکیزہ صحیفوں کی تلاوت کرے. پھر اس کے بعد فیہا کتب قیمہ، جن میں قیمتی اور مضبوط باتیں لکھی ہوئی ہیں. کس میں؟ ان صحیفوں میں. وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، اور یہ اہل کتاب متفرق نہیں ہوئے مگر اس وقت جب ان کے پاس کھلی ہوئی دلیل آ گئی. پھر اس کے بعد وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزکاة وذلك دین القیمہ، اور انہیں صرف اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ خدا کی عبادت کریں اور اس کی عبادت کو اسی لیے خالص رکھیں، اسی کے لیے خالص رکھیں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور یہی سچا اور مستحکم دین ہے. کہ جتنے بھی نبی آئے ہیں، جتنے بھی صحیفے آئے ہیں، اللہ نے جتنے بھی نازل کیے ہیں صحیفے کہ تو ہر ایک میں اسی کا ذکر ہوا ہے کہ اللہ کو، خالص اللہ کو یاد کریں اور صرف اللہ کی عبادت کریں. بتوں کی طرف بتوں کی جو پرستش نہ کریں بلکہ اللہ کی طرف یہ سب کے سب سجدہ ریز ہوں، اللہ کی طرف جھکیں اور اپنی عبادت کو اللہ کے لیے خالص رکھیں، یعنی کہ اس میں کسی دوسرے خدا کا تصور نہیں ہونا چاہیے. جہاں دوسرے خدا کا تصور کر لیا وہاں شرک شروع ہو گیا، اور شرک جو ہے، مشرک جو ہے، شرک کرنے والے کی جس نے اللہ کا شریک قرار دیا وہ مشرک ہے، اور مشرک جو ہے اس کی جگہ سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں ہے. تو اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا، اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ خدا کی عبادت کرے اور اس کی عبادت کو اسی کے لیے خالص رکھیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور یہی سچا اور مستحکم دین ہے. بس سمپل سا یہ ہے. اللہ نے کہا کہ خدا کی بات مانو، اس کی اطاعت کرو، اس کی عبادت کرو، اور خالص دل سے، صاف دل سے اللہ کی عبادت کرو، اسے ایک مانو اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور یہی مضبوط دین ہے. لیکن امت جو ہے وہ گمراہیوں میں، باطل چیزوں میں مبتلا ہو گئی، اور اس نے کیا کیا کہ خدا کو لوگوں نے مادیت میں تلاش کرنا شروع کر دیا. اور مادیت کیا ہے؟ مادیت اسے کہتے ہیں مادہ جو آنکھوں سے دکھائی دے، آنکھوں سے نظر آئے، اور خدا کو کوئی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا ہے، نہ تو زندگی میں دیکھ سکتا ہے، نہ ہی مرنے کے بعد. اللہ کبھی بھی نظر نہیں آ سکتا، کیونکہ وہ خدا وہ ہے جو کسی کی آنکھوں میں سما ہی نہیں سکتا. جو آنکھوں میں سما جائے وہ خدا ہی نہیں ہے. جب عقائد کا درس آپ لوگ پڑھیں گی انشاءاللہ تو اس میں ان تمام چیزوں پہ بحث کی گئی ہے، ان تمام چیزوں کے اوپر کافی دلیل کے ساتھ مدلل طریقے سے اس پہ گفتگو کی گئی ہے کہ اللہ جو انسان کی نگاہوں کی وسعت سے بہت دور ہے، انسان نہیں دیکھ سکتا اللہ کو. جیسے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی جب نہیں دیکھ پائے، کہ جب ان کی قوم نے ضد کی دیکھنے کے لیے اللہ کو، کیونکہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تو ان کے بعد جب انہوں نے اپنے بھائی ہارون کو کہا کہ تم ان امت کا خیال رکھنا، اس کے بعد سامری جو ہے جادوگر تھا، سامری جادوگر جو ہے وہ شیطانی وسوسہ پیدا کرنے کے لیے آ گیا، اور اس نے کیا کیا کہ آپ لوگوں نے اگر ترجمہ پڑھا ہوگا قرآن کا تو پورا مفصل تفصیل سے اللہ نے پوری بات بتائی ہے، پورا قصہ اللہ نے بتایا ہے کہ سامری جب آیا تو جادوگر نے کیا کیا، کہا جس کے پاس جتنا سونا ہے لے آؤ، میں اسے ایک بچڑا بنا دوں. تو اس نے کیا کیا، ایک گائے تیار کر ایک بچڑا بنا دیا گائے کا. اور جب اس نے گائے کا بچڑا بنا دیا تو ان لوگوں نے کہا کہ
اب جو ہے اس میں اس نے روح بھی پھونک دی. جب اس نے روح پھونک دی تو وہ زندہ ہو گیا. تو جو امت تھی اور اس نے روح کیسے پھونکی؟ شیطان کے اندر اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ روح پھونک دے. اس نے جو ہے جبریل امین کے قدموں کے نیچے کی دھول اٹھائی اور اس دھول کو اس نے استعمال کیا روح پھونکنے کے لیے. کس میں؟ اس بچڑے میں جان ڈالنے کے لیے. جب اس بچڑے میں جان ڈال دی تو اس کے بعد کیا ہوا کہ سب کے سب سجدہ کرنے لگے موسیٰ علیہ السلام کی جو امت تھی. اور ادھر جناب موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ کوہ طور پہ تھے، اللہ کی عبادت کر رہے تھے. اور یہاں ان کی قوم جو تھی اس نے جناب ہارون کی بات نہیں مانی. ان کے جناب ہارون جناب موسیٰ علیہ السلام کے وصی تھے، ان کے خلیفہ تھے، ان کے وزیر تھے، یعنی نبی کے بعد جس کی اطاعت واجب ہے. تو کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو چھوڑ دیا اور وہ چلے گئے تو اس وقت کیا ہوا کہ امت نے جناب ہارون کی بات کو نہیں مانا اور وہ لوگ پرستش کرنے لگے اس بچڑے کی. پھر اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام پلٹ کے آئے تو اپنی امت کو جب اس حال میں دیکھا تو ناراض ہوئے جناب ہارون سے بھی. انہوں نے کہا کہ آخر ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے میرے ساتھ مجھے مارا پیٹا بھی، ان لوگوں نے میری بات نہیں سنی. تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس تختی کو جو ہے آگ میں پھینک دیا اور اس بچڑے کو جو ہے تباہ کر دیا، وہ ختم ہو گیا. پھر اس کے بعد ان لوگوں نے ضد کی کہ ہم کو اللہ کو دیکھنا ہے. اب جب اللہ کو دیکھنے کی بات آئی تو کیا ہوا؟ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ جا کے ریکویسٹ کی تھی اللہ سے، پروردگار اپنے جلوہ دکھا دے، خداوند کریم ہم تجھے دیکھنا چاہتے. اللہ نے کہا کہ تم نہیں دیکھ سکو گے. موسیٰ علیہ السلام نے بہت ضد کی. جب ضد کی تو اللہ نے کہا کہ اگر تم اس نور کو برداشت کر سکو، اگر تم اس نور کو برداشت کر سکو تو اس کے بعد میں یعنی کہ تب بات کی جائے گی آگے کی کہ دکھانا ہے کہ نہیں دکھانا، دیکھنا ہے کہ نہیں دیکھنا. اللہ کی تجلی ہوئی تھی، صرف ہلکا سا اس کا نور آیا تھا. کیا تھا؟ اس ہلکی سی بجلی نے پورے کوہ طور کو جلا کے راکھ کر دیا. جتنے لوگ تھے سب کے سب کوہ طور پہ کیا ہو جائے؟ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، پورا کا پورا پہاڑ جل گیا. اور اللہ کو دیکھنے کی قوت کسی میں نہیں ہے. جب اللہ کا ایک چھوٹا سا جو نور کا ایک ذرہ بھی نہیں دیکھ سکے، جناب موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی برداشت نہیں کر سکے، تو پھر اللہ کو دیکھنا تو انسانوں کی بس کی بات نہیں ہے. تو ہوا کیا کہ لوگوں نے اپنے تصور میں خدا بنانا شروع کر دیا، کیونکہ اللہ کو تو کوئی دیکھ نہیں سکتا، نہ تو زندگی میں دیکھ سکتا ہے، نہ تو مرنے کے بعد دیکھ سکتا ہے. نہیں بیٹا، کوئی بھی اللہ رب العزت کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. نہ کسی نبی نے دیکھا، نہ ہی کسی امام نے دیکھا. دنیا کا کوئی انسان نہ ان کو دیکھا ہے اور نہ دیکھے گا. اللہ کو نہیں دیکھ سکتا کوئی، کیونکہ اتنی حیثیت نہیں ہے کہ خدا کو کوئی دیکھ سکے. ہاں، اللہ نے اپنا میسنجر بنا کے ضرور بھیجا، اپنا نبی بنا کے ضرور بھیجا، اور اپنی وحی کو، اپنی باتوں کو جناب جبریل امین کے ذریعے، وحی کے ذریعے نازل کی اور رسولوں کو بتاتا رہا خداوند کریم کہ اس طرح سے ہدایت کرو. لیکن پروردگار عالم خود سامنے نہیں آئے. تو موسیٰ علیہ السلام کا شرف تھا کہ اللہ نے بات بھی کر لی ان سے کہ ایک درخت میں اپنی آواز پیدا کر دی. اور جناب موسیٰ علیہ السلام جو ہے کوہ طور پہ جا کے گفتگو کیا کرتے تھے، لیکن وہ بھی نہیں دیکھ سکے. اور پہاڑ جو ہے اتنی چھوٹی سی تجلی، چھوٹی سی بجلی کو، چھوٹے سے نور کو برداشت نہیں کر پایا. کوہ طور جو تھا وہ پورا کا پورا جل کے خاک ہو گیا. اور آج تک ہزاروں سال سے وہ پہاڑ آج بھی موجود ہے اور بالکل جلا ہوا. اس کے آس پاس کے سارے پہاڑ جو ہیں وہ اپنی اچھی کنڈیشن میں ہیں، جیسے پہاڑ کا کلر ہے ویسے کلر میں ہے. لیکن جو کوہ طور تھا وہ آج بھی سیاہ ہے. اور اسی کوہ طور یعنی پہاڑ نے بھی شکوہ کیا کہ اللہ سے میرا کیا قصور. تو اللہ نے اس پہاڑ کو بھی اس طرح سے تسلی دے دی کہ وہ پہاڑ جو تھا اس کو سرمے کے طور پہ لوگ آنکھوں میں لگاتے ہیں. کوہ طور کا جو پہاڑ کے جو پارٹیکلز ہیں اس سے سرما بنایا جاتا ہے جو آنکھوں کے لیے مفید ہے. تو خیر یہ الگ بات ہے. تو انسان جو ہے وہ اللہ کو دیکھنا چاہتا ہے. تو یہی سب شروع ہوا کہ لوگوں نے مادیت میں اللہ کو ڈھالنا شروع کر دیا، یعنی کہ
اللہ کو دیکھ تو نہیں سکتے لیکن اپنے ذہن کے حساب سے، کیونکہ ہوتا کہ ہم انسان ہیں اور انسان جو ہے ہر چیز کی ایک تصویر بناتا ہے اپنے ذہن میں، اور کہیں نہ کہیں لوگ خدا کی بھی ایک تصویر بنا لیتے اپنے ذہن میں جو کہ سراسر غلط ہے۔ تو اب وہ جو تصویر ان لوگوں نے اپنے ذہن میں بنائی اس کو مورتی میں ڈھال دیا، اور اس کو ڈھال کے کہا کہ اس کی پرستش کرتے ہیں تاکہ اللہ جو ہمارے ذہن میں موجود رہے اور ہم اس کے ذریعے جو ہے کریں۔ اور مورتی پوجا بھی بت پرستی بھی کب سے شروع ہوئی کہ اس کے بارے میں بھی ہے کہ ایسا بھی رہا ہوگا کہ جو بزرگ بندے تھے جو اللہ کی خالص عبادت کرتے تھے، اور شاید یہ لوگ 7 لوگ تھے، تو جب یہ لوگ دنیا سے گزر گئے تو ان کے اہل خانہ نے ان کی تصویریں بنا بنا کے اپنے گھروں میں اس لیے لگا رکھی تھی کہ ان کی عبادت کریں گے، مطلب ان کو یاد رکھیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے اور ان کو بھی ہم یاد رکھیں گے، ہم اپنے بزرگوں کو بھولنے نہ پائیں۔ پھر ایک نسل، 2 نسل، جنریشن جب آگے بڑھی تو وہی تصویر جو تھی، اسی تصویر کو پھر جو آگے والی جنریشن تھی اس نے سوچا کہ یہی خدا ہے، تو وہاں سے بھی ایک طرح سے دیکھا جائے تو بت پرستی کا آغاز ہو گیا، اور لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کے دوسرے خداؤں کو ماننا شروع کر دیا، جو کہ سراسر شرک ہے، اور اللہ کا شریک کسی کو بنانا حرام ہے، اور مشرک کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ، یہ آیت ہو چکی، فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ، ٹھیک ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یہ آیت بھی پڑھا دی۔ اب اس کے بعد اللہ نے بار بار نماز کا ذکر کیا ہے اور زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے کہ انسان جو ہے ان امور کو خالص اللہ کے لیے انجام دیتا رہے۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے فرمایا بے شک اہل کتاب میں جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، جو کافر ہو گئے، جنہوں نے کفر کیا، اور دیگر مشرکین یعنی جنہوں نے اللہ کا شریک بنا دیا کسی کو، جیسے کرسچینٹی میں کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو وہ لوگ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، جبکہ اللہ خود فرماتا ہے سورہ توحید میں، اللہ نے کیا فرمایا، ہم لوگوں نے ابھی پڑھی تھی کہ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، نہ تو وہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ کوئی اس سے پیدا ہوا ہے، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ سراسر شرک ہے، اور شرک کی وجہ سے کیا اللہ نے فرمایا کہ مشرکین سب جو ہیں وہ جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہی بدترین خلائق ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا اولئک هم شر البریہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، پروردگار کے یہاں ان کی جزا و باغات ہیں جن کے نیچے، پھر اس کے بعد اللہ نے اور بے شک جو لوگ ایمان لائے ہیں، ٹھیک ہے، جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں وہ بہترین خلائق ہیں، یعنی بہترین تخلیق ہے، اللہ نے انہیں بہترین خلق کیا ہے۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، پروردگار کے یہاں ان کی جزا وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ انہی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، خدا ان سے راضی ہے اور وہ اس سے راضی ہیں۔ اس کے بعد ذالک لمن، اس کے بعد پھر ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں، ذالک لمن خشی ربہ، اس کے لیے، اور یہ سب اس کے لیے ہے کہ جس کے دل میں خوف خدا ہے، یعنی ہر جگہ خوف خدا کا دل میں ہونا ضروری ہے۔ اگر خدا کا خوف نہیں ہے تو پھر دنیا کی تمام پریشانیاں اس کو گھیر لیں گی، تمام مشکلات اس کو گھیر لیں گی، اور جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے اللہ اسے تمام ڈر سے نجات دے دیتا ہے، دنیا میں کوئی چیز سے ڈرا نہیں سکتی، لیکن جس کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہوتا بلکہ دنیا کا خوف ہوتا ہے تو پروردگار عالم پھر اسے جو ہے دنیا کے بھروسے ہی چھوڑ
چھوڑ دیتا ہے۔ اگر اللہ کا خوف ہے تو اللہ اسے کائنات میں کسی سے ڈرنے نہیں دیتا۔ تو اس سورہ میں جو ہے واضح طور سے بتا دیا گیا کہ اہل کتاب اور مشرکین دونوں مختلف اعتبار سے پیغمبر اسلام کی آمد کا انتظار کر رہے تھے کہ نبی آئے گا۔ ایک طائف ایک جگہ ہے عرب میں، ایک جگہ ہے جس کا نام طائف ہے، اور طائف کے علاقے میں ہوا کیا تھا کہ جو عیسائی تھے، یہودی تھے، یہ لوگ آ کے آباد ہو گئے تھے۔ بہت پرانی بستیاں ان کی اس علاقے میں آباد تھیں، اور وہ اس لیے کہ وہ لوگ آخری نبی کا انتظار کر رہے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا تھا کہ میرے بعد جو ہے جو نبی آئے گا اس کو فالو کرنا تم لوگ۔ لیکن ہوا کیا کہ یہ لوگ انتظار تو کرتے رہے کہ جب آخری نبی آئیں گے تو ہم انہیں فالو کریں گے، لیکن جب وقت آیا، جب رسول خدا اس سرزمین پہ تشریف لائے اور آپ نے اعلان نبوت جب کیا ہے، تو یہ لوگ کیا تھے؟ یہ لوگ اپنے اپنے وعدے سے مکر گئے۔ جو وعدہ ان لوگوں نے کیا تھا اس وعدے سے یہ لوگ پھر گئے، اور وعدے سے پھرنے کے بعد یہ لوگ رسول خدا کی رسالت کا انکار کرنے لگے، انہیں نبی ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ جو کرسچینٹی ہے یعنی اور جو یہودیت ہے، سب سے پرانا مذہب یہودیت، اس کے بعد عیسائیت ہے، تو ان تینوں مذاہب میں کیا ہے؟ یہودیت میں بھی جناب موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان لوگوں نے پھر فل سٹاپ لگا دیے، لوگ پھر نہیں مانتے ہیں کسی کو۔ کرسچینٹی میں یہ لوگ اگر آ گئے تو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان لوگوں نے پابندی لگا دی، لوگ نہیں مانتے ہیں پھر نبی کریم کو، یعنی آخری نبی کو یہ لوگ نہیں مانتے ہیں۔ تو یہی سب چیزیں جو تھیں، یہ سب چیزیں ان لوگوں کو دشمن اسلام بناتی ہیں، کیونکہ یہ لوگ نبی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے، اور جو ان لوگوں نے عہد کیا تھا پھر ان لوگوں نے اپنے عہد کو توڑ دیا، اور یہ سب کے سب نبی کریم کے دشمن ہو گئے، اسلام کے دشمن ہو گئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو اتنی ساری جنگیں ہوئی ہیں وہ اسی وجہ سے ہوئی ہیں کہ وہاں پہ کفر کی اور ایمان کی جنگ ہوئی ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جیسے جنگ احزاب ہے، جنگ خندق ہے، جنگ بدر جو اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہے، جنگ بدر ہے، اور جنگ احزاب ہوئی ہے، یا اس کے علاوہ جنگ خیبر ہوئی ہے، اس کے علاوہ غزوہ تبوک ہے، چھوٹے جو غزوات ہیں، جو جنگیں ہیں، یہ تمام چیزیں جو تھیں وہ انہی لوگوں کی سرکوبی میں ہوئی ہیں۔ اور جو جنگ خیبر مشہور معروف جنگ ہے کہ جس کے فاتح حضرت علی امیر المومنین علیہ السلام ہیں، کہ وہ جنگ جو تھی وہ یہودیت کی سب سے بڑی شکست تھی، کہ یہودی جو ہے وہ ہمیشہ سے دشمن اسلام رہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آج بھی اگر آپ دیکھ لیجئے جو فلسطین کا علاقہ ہے اس پہ یہودیوں نے، اسرائیل نے قبضہ کر رکھا ہے۔ یہ یہودیت جو ہے یہ دشمن اسلام ہمیشہ سے تھی، اور ابھی بھی وہ اپنے اسی عمل پہ ہے۔ وہ سرکش قوم، ہمیشہ کی سرکش قوم رہی قوم بنی اسرائیل جو یہودیت ہے، کہ اللہ نے ہر طرح کا عذاب ان پہ مسلط کیا، ان کے اوپر کھٹمل کا، جوؤں کا، ٹڈیوں کا، مچھر کا، مکھی کا، ہر طرح، یہاں تک کہ بندر کا عذاب بھی ان پہ آیا۔ لیکن یہ اتنی سرکش قوم تھی کہ اس نے جو ہے یہ تمام لوگوں کو، اور سب سے زیادہ عذاب انہی پہ آیا، اور اللہ نے ان کے لیے نعمتیں بھی بہت بھیجی تھیں، یہ بھی ہے، لیکن ان لوگوں نے ان نعمتوں کی قدر نہیں کی، اور اللہ کے حکم کے خلاف یہ لوگ کام کرتے رہے۔ تو جو ہے یہ لوگ رسول اللہ کے آنے کا انتظار کر رہے تھے، اور ان پر ایمان لانے کے لیے آمادگی کا اظہار کر رہے تھے، لیکن جیسے ہی آپ نے پیغام الہی کو پیش کیا، سب کے سب اپنے وعدے سے مکر گئے، منحرف ہو گئے، اور آپس میں بھی یہ لوگ اختلاف ان لوگوں میں شروع ہو گیا، جبکہ انہیں باطل سے اعراض کرنے اور حق کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور ان سے یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ شرک کی روش کو چھوڑ کر اخلاص عبادت سے کام لے، کیونکہ ان تمام جو مذاہب میں، چاہے وہ کرسچینٹی ہو یا جوڈزم ہو، اس سب میں صرف اور صرف کیا ہے، یہ لوگ بھی صرف اللہ کو مانتے ہیں، ایک اللہ کو، لیکن اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں، لیکن کیا کہ ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو شریک بنا دیا اللہ کا، یعنی کہ ان کو معاذ اللہ بیٹا کہنا شروع کر دیا اللہ کا، کیونکہ بغیر بات کے جناب عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے تھے، اور اللہ کی قدرت ہے، اللہ جیسے چاہے، جسے چاہے، جب چاہے خلق کر سکتا ہے۔ تو اس کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں واضح طریقے سے کر دیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کس طرح سے پیدا کیا۔ خیر، تو اس وجہ سے یہ لوگ جو ہے اللہ کا بیٹا کہنے لگے۔ جب آپ لوگ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے تو اس میں پتہ چلے گا آپ لوگوں کو۔
اور پھر اس کے بعد انہی چیزوں میں یہ لوگ آپس میں ہی لڑنے لگے، اور جو خلوص تھا جس کا ان لوگوں سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ خلوص دل سے اللہ کی عبادت کرو، ان لوگوں نے ایسا نہیں کیا، نہ تو نماز قائم کی اور نہ زکوٰۃ ادا کی، یعنی اللہ کا حق بھی ان لوگوں نے ادا نہیں کیا۔ اور بندگان خدا کا بھی حق ادا کرتے رہیں، اللہ نے اس کا مطالبہ کیا تھا، اور یہ بہترین خلائق بننے کے لیے یہ دونوں باتیں لازم ہیں، اور تنہا ایمان کافی نہیں ہے بلکہ عمل صالح بھی ضروری ہے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔